बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार इला यौमिल क़रार अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेशुमार मखलूक़ात भी पैदा फरमाई। इंसान की अहम तरीन ज़रूरत गज़ा है। इस गज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें उगाई और किस्म किस्म के जानवर पैदा किए। ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को अल्लाह ने बंदों के लिए हलाल किया, सिवाय एक दो चीज़ों के जिनमें नशा है। जानवर अल्लाह ने पैदा फरमाए, उन जानवरों में से बहुत सारे जानवर हराम कर दिए गए। उनकी वजूहात हैं जिन जानवरों का गोश्त हराम कर दिया गया, और जानवरों की दूसरी किस्म वो है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए हलाल कर दिए हैं। ये घरेलू जानवर भी हैं और जंगली जानवर भी हैं। जो जानवर इंसानों के लिए हलाल कर दिए गए, उन जानवरों के लिए भी लाजमी शर्त है कि जब वह शरई ज़ाब्तों के मुताबिक ज़बह किए जाएंगे तभी वह हलाल होंगे, तभी उनका खाना दुरुस्त होगा। वरना जानवर हलाल होने के बावजूद अगर शरई तौर पर ज़बह नहीं हुआ है तो वह मुर्दार है। जैसे अगर अल्लाह ने ऊंट, बकरी, भेड़, गाय, मुर्गे हलाल किए हैं, तो इनके हलाल होने के माना यह है कि ये तभी खा सकता है जब ज़बह भी हो जाए। अगर ये ज़बह नहीं किए गए हैं तो फिर ये हलाल होने के बावजूद आप खाने के काबिल नहीं रहेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खंजीर। दम के मारा जब खून, यानी जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून, चाहे वो हलाल जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून हो, उसको खून को पीना, इस्तेमाल करना हराम। अल मैता से मुराद वो जानवर जो हलाल था मगर वो खुद बखुद मर गया या गैर शरई तौर पर ज़बह किया गया, तो हलाल नहीं, वो हराम बन गया, मुर्दार बन गया, वो भी खाना हराम। बगैर ज़बह के सिर्फ दो जानवर हलाल हैं, एक है मछली और एक है टिड्डी। अलहूत वल जराद, जो हदीसों में आता है, उहिल्लत लना मैततान व दमान अमल मैततान फवल हूत वल जराद, हदीस मुबारक में है। तो मछली तो ज़बह किए बगैर हलाल है, इसी तरह से टिड्डी ज़बह किए बगैर हलाल है। लेकिन बाकी तमाम वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता और इस्लाम में उनको जायज़ कर दिया गया, उनके लिए शर्त है कि वो शरई तौर पर ज़बह किए गए हों। अगर वो शरई तौर पर ज़बह नहीं किए गए होंगे तो उनका खाना हलाल नहीं है, उनका खाना हराम है। अगरचे वो खंजीर और कुत्ते के दर्जे के हराम तो नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी असल के एतबार से हराम है, लेकिन ये अपनी असल के एतबार से हलाल थे। उनको हलाल करके ज़बह करके खाया जा सकता था, लेकिन चूंकि शरई तौर पर ज़बह नहीं किया गया तो ये भी वैसे ही हराम बन गए जैसे कुत्ता मरा हुआ हराम हो जाता है। इस वक्त ये इस पर गुफ्तगू इसलिए करने की ज़रूरत पेश आ रही है, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा बहुत सारे अहले इल्म ने और ख़ुद मुझ हकीर ने भी इस मसले पर बात की है, लेकिन फिर बात ज़रूरत पेश आ रही है, वो ये कि दुनिया भर में और यहाँ कश्मीर में भी पोल्ट्री यानी मुर्गों का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जायज़ तरीके से इस्तेमाल होने की शक्लें हमारे सामने हैं। वो ये है कि हम अपनी गली के मुर्गा फरोश के पास गए, उसे मुर्गा लिया, उसे ज़बह किया, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वह मुसलमान है और शरई उसूल के मुताबिक नियत पढ़ करके वह ज़बह करे। तो उम्मीद तो यही है कि मुसलमान जब ज़बह कर रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, अल्लाह का नाम ले करके, ज़बह की नियत करके फिर ज़बह करके हमको देगा। एक शक्ल तो ये है। या मसलन कोई मुसलमान है जिसने अपना स्लॉटर हाउस बनाया है, जानवर के ज़बह करने का सिलसिला खड़ा किया है, वो ठीक तरह से जानवर को ज़बह करता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो शरई उसूलों के मुताबिक जानवर को ज़बह करे, उसका गोश्त हम ला रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में भी और यहाँ कश्मीर में भी बाहर से जो पैक शुदा मुर्गे आ रहे हैं, ये हलाल हैं या हराम, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारी तकरीबात में, शादियों में, बड़े बड़े होटलों में और बाज़ दफ़ा घरों में भी पैक शुदा मुर्गों का गोश्त, चाहे वो पीसों की शक्ल में हो, चाहे सारा ही मुर्गा पैक शुदा हो, वो लाया जाता और खाया जाता है। अब ये कहाँ ज़बह हुआ है, किन लोगों ने उसके गर्दन काटी है, वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया है या नहीं। अगर वो मुसलमान होंगे, इस बारे में चूंकि हमारे पास मालूमात नहीं है, तो इसलिए ये सारा शक के दायरे में आता है। यानी जैसे इस बात का इम्कान है ये हलाल होगा, उससे ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि ये शरई तौर पर ज़बह किया हुआ नहीं होगा। और जब शरई तौर पर ज़बह किया हुआ नहीं होगा और हम उसको खा रहे हैं और खिला रहे हैं हलाल के नाम से, जायज़ के नाम से,
ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکیزہ اور حلال چیز کھائی اور اپنا پیسہ دے کر کے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز شرعاً حرام نہیں، حلال نہیں تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں بکری مر گئی، یا کسی بھیڑ بکری پالنے والے بھائی کا جانور مر گیا، اس نے سوچا میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور نقصان سے بچنے کے لیے اس نے جانور کا گلا کاٹا، کھال اتاری اور جا کر کسی کسائی کو بیچ دی، اور کسائی نے بھی سستے میں خریدا، اور اس کے بعد پھر وہ جیسے باقی دنوں میں ذبح شدہ گوشت بیچتا تھا، آج اس نے یہی والی بھیڑ یا یہی والا بکرا جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا، تو خریدنے والوں نے خریدا، مگر ان کو تو حرام کھلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان کا گناہ زیادہ بڑے درجے کا نہیں ہوگا، لیکن اس غیر ذبح شدہ جانور کے حرام گوشت کی نحوست تو لازماً آئے گی، اور وہ نحوست جو ہے وہ الگ الگ انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ عبادتوں میں سرور نہیں رہے گا، عبادت کرنے کا جی نہیں چاہے گا، بیماریاں آئیں گی، طبیعت میں تکدر ہوگا، گھروں میں ٹکراؤ ہوگا، یعنی نحوست اور لعنتیں جو گھروں میں آتی ہیں ان کی بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ حرام آمدنی، اور حرام آمدنی کی ایک شکل یہی ہے کہ حرام کھایا جائے، اور حرام کھانے کی ایک شکل یہی ہے، کون سی والی شکل؟ کہ جس میں انسان نے پیسہ خرچ کیا اور وہ چیز لائی کہ جو شرعاً حلال نہیں تھی۔ ہمارے بہت سارے ہوٹل والے یا اسی طرح سے بیکری والے جو مرغوں کا گوشت لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پیتھی بناتے ہیں، چکن پیتھی بناتے ہیں، یا اسی طرح سے ہوٹل جو ہیں وہ مرغ مسلم لاتے ہیں، تندوری چکن کھلائے جا رہے ہیں، یا اس طرح سے جو بھی اس کے استعمال کرنے کی شکلیں ہیں، وہ ہوٹل والے سوچیں کہ ہم اپنے خریداروں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ یہ ان کی کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمان ہوٹل چلا رہے ہیں، آپ اپنے خریداروں کو حلال چیز پیش کر رہے ہیں یا حرام چیز؟ پیسہ تو آپ کو بہرحال ملنے والا ہے۔ اب اگر آپ نے حلال پوز کر کے حرام چیز کھلائی اور پیسہ اسے کمایا تو ظاہر بات ہے یہ پیسہ آپ کے لیے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا، وقتی طور پر آپ کی آمدنی ہو رہی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ تباہی ہوگا، اور جو لوگ وہ کھا رہے ہیں ان کے لیے بھی تباہی کی چیز ہوگی۔ لہٰذا گھروں میں، ہوٹلوں میں، تقریبات میں، شادیوں میں جو پولٹری لائی جا رہی ہے اس پر بار بار غور کیا جائے کہ جب یہ اطمینان بخش طریقے سے حلال ہو تبھی اس کو استعمال کیا جائے۔ ہمارے بھائی بڑے شوق کے ساتھ دعوت کرتے ہیں، حج کر کے واپس آئے، بہت شاندار دعوت اپنے بھائیوں کی، یا حج کے لیے جا رہے تھے، اپنے پورے خاندان والوں کی دعوت کی، اور ہر پلیٹ پر ایک مرغ مسلم تھا، اور وہ مرغ مسلم جو ہے بالفرض اگر وہ باہر سے لایا ہوا تھا، اور بالفرض اگر وہ شرعی طور پر ذبح شدہ نہیں تھا، تو جناب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور جو کھلا کر کے جا رہے ہیں وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے، آپ خود بھی جرم کر رہے ہیں غیر شعوری طور پر، اور دوسرے بھائیوں سے بھی جرم کروا رہے ہیں غیر شعوری طور پر، ان کو وہ چیز کھلا رہے ہیں جو نہیں کھانی چاہیے تھی۔ اللہ نے بچہ نصیب عطا کیا، خوشی ہو گئی، اس خوشی میں آپ نے عقیقے کی تقریب کی اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور اس میں آپ نے پلیٹوں پر مرغ مسلم بھی رکھا، یا مرغوں کی کوئی ڈش بنائی، اور وہ مرغے آپ نے لائے تھے وہی پیک شدہ مرغے، تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ حلال تھا یا حرام، اور آپ کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، اور بچے کی خوشی میں شکر بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو خرابی ہے وہ خرابی سب کے۔ شادیوں میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے، اور ہمارے تمام وہ بھائی کے جو ہوٹل چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شانو آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے اور نقصان سے آپ محفوظ رہیں، لیکن بار بار پھر سوچیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، کاش یہاں کے مسلمان خود اپنی پولٹری کھڑی کریں، اپنے فارم بنائیں، اور اپنے فارم بنا کر کے پھر اپنے ذبح خانے بنائیں، اور شرعی ضوابط کے مطابق ذبح کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اور شرعی ضوابط کے مطابق جب تو اس میں برکتیں ہوں گی، اس میں ترقیاں ہوں گی، اس میں راحتیں ہوں گی، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ میں اپنے کچھ ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اپنا سلاٹر ہاؤس شروع کیا، اور اس میں مرغے وہاں شرعی اصول کے مطابق ذبح ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں، اور اللہ نے کاروبار میں برکت عطا فرمائی ہے۔ علماء کو انہیں مشاہدہ کرایا کہ ہمارا پولٹری فارم بھی ہے اور اس کے بعد بھی سلاٹر ہاؤس بھی ہے، پولٹری فارم سے ہم مرغے لیتے ہیں اور اس طرح سے سلاٹر ہاؤس میں اس طرح سے ذبح کرتے ہیں، اس طرح سے مشینوں سے صاف کیے جاتے ہیں، اس طرح سے پھر پیکنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے آگے بیچے جاتے ہیں۔ اور علماء نے ان کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے تصویب کر دی کہ ہاں آپ کا طریقہ شفاف ہے، بے غبار ہے، غیر مشکوک ہے، آپ اسی طرح سے کریں۔ تو دوسرے بھائی بھی جو لوگ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کام اپنے کام کو پھیلا سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہاں کے مسلمانوں کو حلال چیز کھانے کا موقع ملے گا۔ اس مسئلے پر اس سے پہلے بھی میں متعدد مرتبہ گزارشات پیش کر چکا ہوں، آج پھر یہ درخواست کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ متعدد بھائیوں کی طرف سے بڑے تقاضے کے ساتھ یہ اصرار ہوا کہ اس پر پھر بات کی جائے، اور مجھے بھی ذاتی طور پر اس کا
احساس ہوا کہ اس پر پھر دوبارہ گفتگو کی جانی چاہیے، اس لیے یہ گزارشات پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، حلال کھانا بہت ضروری ہے، چاہے سیدھا سادہ کھایا جائے۔ آپ سیدھی سادی سبزیاں کھائیں، خشک روٹیاں کھائیں، معمولی درجے کی وہ سادی چیزیں کھائیں جو حلال ہوں، بے غبار ہوں، غیر مشکوک ہوں، وہ بہت بہتر ہے ہمارے دین کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی۔ یاد رکھیں، اللہ نے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں اہم ترین مقصد ہے انسانوں کی صحت برباد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے غیر شرعی طور پر ذبح کیا جانور کو کھایا تو اس کے نتیجے میں انسان کی صحت پر مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو نے ایک جانور کے اندر سے نکلنے والے سفید پانی یعنی دودھ کو حلال کر دیا، اسی جانور سے نکلنے والے دوسرے سرخ پانی یعنی خون کو حرام کر دیا۔ اس کے لیے وجہ ہوگی، خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے اور دودھ انسان کے لیے مفید ہے۔ تو جانور سے نکلنے والا دودھ وہ بھی ایک لکوڈ، اور جانور سے نکلنے والا خون وہ بھی ایک لکوڈ، ایک لکوڈ کو حرام کر دیا گیا اور ایک لکوڈ کو حلال کر دیا گیا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ذبح کرنے کے نتیجے میں جانور کا گوشت کتنا مفید بن جاتا ہے، اس کے تحقیقات موجود ہیں، اس کو پڑھا جائے، معلومات کی جائے کہ ذبح کرنے کے نتیجے میں جانور کا گوشت کیسے فریش ہو جاتا ہے اور انسانوں کی صحت کے لیے مفید بنتا ہے۔ اور غیر شرعی طور پر اگر ذبح نہیں کیا جائے گا اور جانور مر جائے گا، اس کا خون جو ہے اس کے گوشت میں جذب ہو جائے گا، پھر وہ گوشت جب کھایا جائے گا اس کے نتیجے میں انسان کی صحت کو کتنے خطرات اور کتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ آج تو تحقیقات کا زمانہ ہے۔ عالمی سطح پر سلاٹر ہاؤسوں والوں کا ایک سیمینار ہوا، اس سیمینار میں تمام لوگوں نے اپنے اپنے ذبح کرنے کے، جانوروں کو مارنے کے طریقے بیان کیے۔ آخر میں وہاں فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوا؟ کہ دنیا میں ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اور یہ سیمینار جو ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کیا، جرمنی میں سیمینار ہوا، اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ دنیا میں بڑے فکر مندی کے ساتھ جانور کو ذبح کر کے کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے اور یہودیوں کے پاس ہے۔ ان کے ہاں بھی کوشر جو ہے وہ کھانے کا فلسفہ ہے، اور کوشر جو ہے وہ دراصل ذبح شدہ جانور ہی ہوتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا مقامی طور پر یہاں کے تمام اہل ایمان بھائیوں سے کہ جب بھی وہ کھانے کی فکر کریں یا کھلانے کا اہتمام کریں، چاہے دعوت کی بنیاد پر یا ہوٹل کی بنیاد پر، تو اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ کہیں آپ حرام چیز خرید کر حرام چیز کھا رہے ہیں اور کھلا تو نہیں رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی خطرے کی چیز ہے، دین کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔